बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको कैपिटल फ्रंट में नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक बार फिर महफिल सजा दी, एहतजाजी जलसा किया है। और ये जो जलसा है ये एक तरह से पनामा केस के फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तरह से खुशी का भी इजहार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जलसे के जरिए अपने सपोर्टर्स, अपने वर्कर्स और अपने चाहने वालों को यह पैगाम दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के हवाले से जो मौकफ लेकर वो गए हैं उनके मौकफ की तायीद हुई है। अगरचे के मामलात दूसरी तरफ इसके बरक्स हैं, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि जो मौकफ लेके इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए थे, इमरान खान, सिराजुल हक और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, सारा मामला उसके बरक्स हुआ है, उनके मौकफ को पजीराई हासिल नहीं हुई है। याद रहे कि पनामा केस का फैसला जब आया है तो उस फैसले में यह कहा गया है कि एक JIT तश्कील दी जा रही है और वो JIT 60 दिनों में मजीद तहकीकात करेगी। लेकिन यकीनी तौर पर 2 जजेस का जो इसमें फैसला है वो इख्तिलाफी नोट, उसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ज्यादा उसको रिफ्लेक्ट कर रही है और ज्यादा उसको प्रोजेक्ट कर रही है, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ समेत ऑपोजिशन की अहम जमातों ने, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वजीर आजम से इस केस का फैसला आने के बाद मुसलसल मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद के जलसे में हुकूमत पर एक बार फिर उन्होंने सख्त तनकीद की और ताबड़तोड़ हमले किए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस तरह की कौम, जब मैं इनको बुलाता हूं अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, हमेशा आप मेरी इज्जत रखते हैं, आप हमेशा आते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं फिर से अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इस कौम को वो अजीम कौम बना जो इसमें बनना था, जो ना बन सके। एक अजीम, एक ऐसा शायर, एक ऐसा मुसलमान ज़हन, इल्लामा इकबाल, और फिर एक ऐसा लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। एक का ख्वाब था और दूसरे की जद्दोजहद थी, जिसकी वजह से ये हमारा एक अजीम मुल्क बना। और नौजवानों, जब मैं बड़ा हो रहा था तो ये एक अजीम मुल्क बनने जा रहा था। नौजवानों, ये आपको तो पता नहीं होगा, आपसे पैदा होने से पहले ही था कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था एक वक्त का, अयूब खान, वो जब अमेरिका गया तो अमेरिका का प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पे लेने आया। ऐसा भी वक्त था। UAE का उस वक्त, आज से 50 साल पहले जो सदर था, वो जब इस्लामाबाद आता था तो डिप्टी कमिश्नर उसको देने जाता था। एक उनकी हैसियत थी, दुनिया में हैसियत थी, और हमें फख्र था। मैं आपको ये बताऊं, हमें फख्र था अपने मुल्क का। दुनिया में जाते थे पाकिस्तानी होते हुए फख्र था। मैं जब पाकिस्तान टीम के लिए खेला 18 साल की उम्र में, तो तब हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे ये फख्र था कि जब मैं आया तो एक कमजोर टीम थी,
میں ٹیچر تو نہیں کہوں گا، کمزور تھی، لیکن جب میں کرکٹ چھوڑ کے گیا تو ورلڈ چیمپئن ٹیم بن گئی تھی، فخر تھا مجھے۔ تو میرے پاکستانیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو یہ قوم بننے جا رہی تھی، اللہ اس قوم کو پھر سے اس راستے پہ لگا کہ ہم وہ قوم بنے کہ جب ایک پاکستانی ہرا پاسپورٹ لے کے ملک سے باہر نکلے تو اس کو علیحدہ لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے، یہ نہ ہو کہ کتنے پاکستانی آج باہر کے ملکوں میں جیلوں میں پڑے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ نہ ہو کہ پاکستانیوں کو جو مرضی باہر سلوک کرو، کوئی حکومت نہیں پوچھتی، لوگوں کا تو چھوڑے، مجھے تو باہر کی دنیا جانتی ہے۔ چند سال پہلے ایک دفعہ میں امریکہ گیا تو 6 گھنٹے انہوں نے مجھے روکا، دوسری دفعہ گیا تو 4 گھنٹے روکا۔ اب میں تو یہ پاکستانی جس کو لوگ جانتے تھے، ویزا بھی میرا تھا، لیکن جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر میرے سے یہ ہوتا ہے تو سوچے باقی پاکستانیوں سے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ کہ جب مجھے روکا تو کسی پاکستانی حکومت، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ہندوستان کا شاہ رخ خان جب روکا تو ہندوستان کی گورنمنٹ نے کمپلین کیا کہ کیوں ہمارے شہر کو روکا ہے۔ امریکی ایمبیسی سے معذرت کرنی پڑی شاہ رخ خان سے۔ تو میں آپ کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج اگر ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہماری حکومت اپنے شہریوں کی عزت نہیں کرتی۔ جب ایک قوم اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ تو میرے پاکستانیوں، میں آج جو آپ کو میں نے بلایا، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس لیے بلایا، پیغام میرا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں 2 دن آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یا خواتین آپ کو میں خوشامد کہتا ہوں، بھرپور طریقے سے آپ نے شرکت کی، اور میں نوجوانوں جو دور دور سے آئے ہیں اور جو یہاں پنڈی سے آئے، اسلام آباد سے، ذرا غور سے آج آپ نے میری باتیں سنی۔ میں یہ پینما کا بھی بات کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہوا کیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم آپ کدھر جا رہے ہیں اور ہمیں جانا کدھر چاہیے۔ پہلے تو میں شروع کرتا ہوں کہ شہباز شریف نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ وہ میرے اوپر کوئی بہت بڑا اربوں روپے کا ہزانہ کیا اس سے پہلے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کہا ہے کہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر دی کہ میں چپ کر کے بیٹھا ہوں پیروں میں، وہ غلط ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی میری بات سن لو۔ آج مجھے 10 ارب روپے کی آفر آئی، اور جو آفر لے کے آیا اس کو کہا گیا کہ 2 ارب تمہیں دیں گے اگر تم اسے بنا لو۔ اور بڑا اچھا ہو کہ آپ مجھے عدالت میں لے کے جائیں، کیونکہ مجھے صرف اس لیے اس کا نام نہیں لے رہا کہ مجھے پتا ہے آپ سیاستدان نہیں، آپ مافیا ہیں،
آپ اس کا کاروبار بند کر دیں گے, آپ اس کے اوپر انتقامی کاروائی کریں گے, جھوٹا کیس کریں گے, جس طرح آپ نے ساری تحریک انصاف کی قیادت پہ جھوٹی ایف آئی آر لکھوائی ہیں. اگر آپ مجھے اشتہاری بنا دیا ہے, مجھے دہشت گرد بنا دیا ہے, تو اس بیچارے سے کیا ہوگا؟ اس لیے میں اس کا نام نہیں لے رہا, لیکن عدالت میں آؤں, مجھے بتاؤ, میں اس کا نام بھی لوں گا اور عدالت کو کہوں گا, عدالت کو کہوں گا اس کو پروٹیکشن دے, تاکہ یہ ظالم جنہوں نے کسی 30 سال سے ظلم کر رہی, 30 سال سے جھوٹے کیسز, لوگوں کی بزنس بند کروانا. ایک لبرٹی میں کام کرتا تھا, لبرٹی میں اس کا سٹور تھا الفتح, وہ الفتح کا جو سٹور کا مالک تھا وہ تحریک انصاف میں آ گیا. اگلے دن انہوں نے الفتح سٹور بند کروا دیا. یہ تو جمہوریت کا نام لیتے ہیں. تو میں پہلے تو عدالت میں جا کے اس کے لیے پروٹیکشن دوں گا, پھر اس کا نام بھی بتاؤں گا, اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ دبئی میں کون آپ کا آدمی بیٹھا ہے جس نے آفر کی تھی, اور مجھے لگتا ہے اس میں اور بھی آپ کے رشتے دار پھنس جائیں گے. لیکن کیا اس میں کسی کو شک ہے کہ یہ 30 سال سے لوگوں کو رشوت دے رہے ہیں؟ کیا ہم بھول گئے ہیں چھاگا موگا؟ سیاستدانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح نیلام کیا گیا, پھر ڈر گئے کہ ان کو بڑی آفر نہ آ جائے, چھاگا مانگا کے ریسٹ ہاؤس میں بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا. کیا ان کو رشوت دی آپ نے بے نظیر کے خلاف ہونے کی؟ پھر پور بن گئے, پور پر رہ کے گئے ان کو. یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد کیا آپ نے جو اصغر خان کا کیس ہے, DG ISI سے میران بینک سے پیسے نہیں لیے, سپریم کورٹ میں اس کا ایفیڈیوٹ ہے. اور کیا جنرل آصف نواز جو آرمی چیف تھے, کیا ندرا گلی کے گورنر ہاؤس میں اس کو BMW نہیں دی رشوت کے طور پہ؟ اس کے بھائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور جسٹس سجاد علی شاہ نے انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ انہوں نے بریف کیس دیے کوئٹہ کے ججز کو خریدنے کے لیے شہباز شریف نے اور رفیق تاکڑ نے. کتنا اور بتاؤں؟ اور اگر عدالت میں آؤ گے تو اور بھی بڑی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن شہباز شریف اور نواز شریف ابھی آپ سے کم ہوئی ہے, بہتر ہے عدالت میں نہ جانا. میں آپ کو اس میں ساتھ نہیں کر دیتا ہوں. پاکستانیوں, آپ کے سامنے میں ان کو آفر دے رہا ہوں, اگر شہباز شریف اور نواز شریف قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ تم نے کبھی کسی کو رشوت نہیں دی, اس صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اپنی جو موومنٹ ہے, اپنی جو تحریک ہے, اس میں تیزی لائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے, اگرچہ کہ اس وقت جب تحریک انصاف سپریم کورٹ میں اس کیس کو لے کر جا رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا تھا کہ تحریک انصاف کو اس کیس کو سپریم کورٹ میں نہیں لے جانا چاہیے. لیکن اب وہی پیپلز پارٹی ہے جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بنیاد پر وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے. دوسری جانب حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں اپوزیشن کا دباؤ نہیں قبول کیا جائے گا اور وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوں گے.
ایسا لگ رہا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ملک کے مختلف حصوں میں انہوں نے بھی اپنی ایک موومنٹ شروع کر دی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول انتخابات کی طرف جا رہا ہے. اور اس سے پہلے پاناما کیس کے فیصلے سے پہلے بھی شاید یہ بات کی جا رہی تھی کہ اس فیصلے کے بعد حکومت شاید ارلی انتخابات میں چلی جائے، لیکن حکومت کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ارلی انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات وقت پر ہوں گے. لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے جلسے جلوس اور ریلیوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں انتخابی ماحول بن رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا. اسی حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے اور پاکستان کے سیاسی ماحول کو سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کیسے دیکھتے ہیں، انہی سے ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے سابق صدر جناب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف.